अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस मौके पर अपने एक पैगाम में कहा है कि आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत का एक लाजमी उन्सुर है और दुनिया भर में इसको बरकरार रखने के लिए कोशा ख़वातीन और मर्द अहम काम कर रहे हैं। सहाफ़ी बदउनवानी, जंगों और दीगर आलमी वाक़यात को बेनकाब करने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को लाहिक़ ख़तरात को सामने लाने और शहरियों को मालूमात फ़राहम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कुछ सहाफ़ियों ने यह काम करते हुए अपनी जानें गंवा दी हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं या अपनी आज़ादी खो चुके हैं। दुनिया में कहीं भी सहाफ़त को जुर्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर हम दुनिया भर के सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो सच की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सदर बाइडन का कहना है कि आने वाले हफ्तों में वो आज़ादी सहाफ़त पर आलमी क्रैकडाउन के रद्द-ए-अमल में इंतजामी कार्रवाई करेंगे। सदर ने कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ इस क्रैकडाउन को कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार देंगे और ऐसे इक़दामात की इजाज़त देंगे जिनके तहत प्रेस को खामोश करने की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ पाबंदियों और वीज़ा पाबंदियों का इतलाक़ किया जा सके। सदर ने कहा कि सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स किसी भी जमहूरियत का लाज़मी हिस्सा होते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज और हर रोज़ उनकी हिम्मत को तस्लीम करते हैं, उनके काम करने के हक़ की हिमायत करते हैं और आज़ादी सहाफ़त के लिए उनके साथ खड़े हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये दिन एक ऐसे वक्त में मनाया जा रहा है जब सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी है और खुजदार प्रेस क्लब के सदर को आज ही हलाक कर दिया गया है। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से जारी किए गए इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान 152वें नंबर पर है, जो गुज़श्ता साल से कम है। इसका मतलब यह है कि मुल्क में एक साल पहले की निस्बत सहाफ़ी आज़ादियों में कमी हुई है। भारत ने इस साल के फ्रीडम इंडेक्स में 2 दर्जे तरक्की की है, लेकिन इसकी वजह दूसरे ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की तनस्सुली है। अमेरिका में ये इंतखाबात का साल है और मीडिया पर बढ़ते हुए अदम एतमाद की वजह से उसकी रैंकिंग 10 दर्जा गिर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसी, सक़ाफ़ती और तालीमी इदारे यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड गजा जंग के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के नाम कर दिया है। इंटरनेशनल ज्यूरी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के सरबराह ने कहा है कि इस तारीकी और नाउमीदी के वक्त हम उन फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं जो पुरखतर माहौल में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ उनसे इज़हार यकजहती के लिए एक मज़बूत पैगाम है। सहाफ़ियों के हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंज़ीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जुमे को जारी होने वाली सियासी दर्जाबंदी रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान 44 दर्जे नीचे आ गया है, जबकि आलमी प्रेस की आज़ादी की दर्जाबंदी में सन 2024 में 152 से 178वें नंबर पर आ गया है। और आइए अब पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से अहम खबरें आपके लिए पेश करते हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में मुकीम ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं।
ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے افغان حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور ہم نے ان افراد اور گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے پر زور دیا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی ہمیشہ تردید کرتا ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ ملحقہ صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں جمعے کو الصبح ہونے والے بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں اب بھی بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیض اللہ فراق نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوج کے ہیلی کاپٹروں میں چلاس سے گلگت منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر 3 مئی کو یعنی آج چین کے اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں آئی کیو پر کام کرنے والی ٹیم کے نوجوانوں کے لیے یہ خاص طور پر فخر کا لمحہ ہے کیونکہ یونیورسٹی طلباء نے اس سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کی مدد سے تیار کیا ہے۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے صوبے کے دینی مدارس میں اساتذہ پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اور یہ فیصلہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ گزشتہ سال کراچی پولیس آفس پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد میں سے ایک مدرسے کا استاد تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ ایسے عناصر کو غالب نہیں آنے دیا جائے گا، تاہم مذہبی اسکالرز نے ایک بار پھر ایسے الزامات کی تردید کی ہے کہ مدارس عسکریت پسند اور شدت پسند پیدا کر رہے ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے تمام تر قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے جمعے کو اتر پردیش کے اپنے روایتی حلقے رائے بریلی لوک سبھا حلقے کے لیے سینئر کانگریسی رہنما راہل گاندھی کو اپنا امیدوار منتخب کیا ہے۔ وہاں 20 مئی کو پولنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس نے دوسرے روایتی حلقے امیٹھی سے نہرو گاندھی خاندان کے قریبی کشوری لال شرما کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اس بار سونیا گاندھی نے خرابی صحت کی وجہ سے انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ان دونوں حلقوں میں کانگریس کی جیت یقینی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ مثبت جذبے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ایک مجوزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کر رہی ہے۔ تقریباً 7 ماہ کی جنگ نے فلسطینی ساحلی علاقے کو تباہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس پیمانے پر تعمیر نو کی کوششوں کی ضرورت ہوگی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھی گئی اور اس کے لیے کئی دہائیاں درکار ہوں گی۔ قطر میں مقیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ گروپ جلد ہی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ایک وفد مصر واپس بھیجے گا جس کا مقصد ایک ایسا معاہدہ کرنا ہے جو ہمارے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں قاہرہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد حماس کا وفد اس تجویز پر بات چیت کے لیے قطر واپس آیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ انہیں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس ان امریکی افواج پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو غزہ کے ساحل پر سمندری راستے سے جنگ زدہ پٹی تک امداد پہنچانے کے لیے عارضی بندرگاہ بنا رہے ہیں۔ ہوائی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ مجھے فی الحال ایسا نظر نہیں آتا کہ حماس ایسا کرنے کا کوئی فعال ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں آسٹن نے بتایا کہ
امریکہ کے اتحادی بھی اس علاقے میں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ترکیہ نے فلسطینی علاقوں میں بدتر ہوتے ہوئے انسانی المیہ کا حوالہ دیتے ہوئے جمعرات کے روز سے اسرائیل کے ساتھ اپنی تمام برآمدات اور درآمدات روک دی ہیں، جس میں تمام مصنوعات شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ ترک صدر طیب اردوان اسرائیلی درآمدات اور برآمدات کے لیے بندرگاہیں بند کر کے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کی رات اسرائیل نے جولان کی سمت سے فضائی حملے شروع کیے، جس میں دمشق کے قریب ایک مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران 8 فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل ایسے انفرادی حملوں پر شاذ و نادر ہی بیان دیتا ہے، لیکن وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے قدیم دشمن ایران کو شام میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کی گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو یونیورسٹی خالی کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم مظاہرین نے پولیس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں فلسطینیوں کے حق میں طالب علموں کے مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور اب یہ سلسلہ ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کرنے والے طالب علموں کی جانب سے اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنے کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ایسے موقع پر جب یونیورسٹیوں کو تشدد، غم و غصے اور خوف کی لہر کا سامنا ہے، امن و امان لازمی طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعے کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے یوکرین میں ممکنہ فرانسیسی مداخلت کے بارے میں حالیہ تبصروں کو انتہائی خطرناک رجحان قرار دیا ہے۔ میکرون نے اکانومسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم بعض حالات میں فرانسیسی فوجیوں کو یوکرین بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے اور یوکرین کے لیے 3 بلین پاؤنڈ سالانہ فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ کیمرون نے بطور وزیر خارجہ کیف کے اپنے دوسرے دورے پر یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا سے بھی ملاقات کی ہے۔ کینیا کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کینیا میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ کینیا میں سخت موسمی حالات کی وجہ سے تقریباً 210 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1,65,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کے پہلے راؤنڈ کے 26 میچز کے لیے آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایونٹ کے 9ویں ایڈیشن کی ذمہ داری 20 امپائرز اور 6 میچ ریفریز پر ہوگی، جس میں اب تک کے سب سے بڑے ICC T20 ورلڈ کپ میں 9 مقامات پر 20 ٹیمیں حصہ لیں گی اور 28 دنوں میں 55 میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔